देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। किताबे मुकद्दस में से यूना नबी की मार्फत लिखी गई किताब 13 आयत, पहला बाब 13 आयत। तो भी मलाहों ने डंडा चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारा पर पहुंचे, लेकिन ना पहुंच सके क्योंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज्यादा मोजज़न होता जाता था। आज हम ये सीखेंगे कि आज आप देखें कि बहुत दफा हमारी जाती जिंदगी में तूफान बरपा है, हमारी खानदानी जिंदगी में तूफान बरपा है, जो कंटिन्यू वो तूफान बंद नहीं होते और हम कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। हम इंसानों की मदद के ख्वाह हैं, हम इंसानों की मदद के तालब हैं, लेकिन याद रखें जो तूफान खुदा भेजता है वो सिर्फ खुदा ही बंद कर सकता है, कोई इंसान बंद नहीं कर सकता है। और यहाँ खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यूना खुदा हुक्म देता है, खुदा का कलाम नाज़िल होता है कि तू क्या कर, उठ और नैनवा में जा। नैनवा के लोगों की बदी बहुत बढ़ गई है और वहां जाकर तू मुनादी कर। देखो, अगर खुदा ने उन बुरे लोगों को जान से मारना था तो क्यों भेजता नबी को? इसका मतलब यह है कि खुदा इसलिए भेज रहा था कि लोग अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें। लेकिन खुदा का बंदा यूना खुदा के कलाम के खिलाफ जहाज में बैठता और जिधर खुदा भेजता उसकी दूसरी तरफ जा रहा है। अब सवाल यह है, वजह क्या है? ये क्यों इस काम से नफरत कर रहा है? तो अगर आप बगौर मुताला करें तो ये चूंकि इसराइल का नबी है और इसराइल के लोग गैर कौमों से इंतहाई नफरत करते और ये नहीं चाहता कि मैं वहां जाकर मुनादी करूं और वो लोग बच जाएं, क्योंकि वो इसराइल के दुश्मन हैं। इसलिए चाहता है कि वो लोग खुदा के गज़ब का क्या बन जाए, निशाना बन जाए। क्योंकि इसके चौथे बाब की पहली आयत का मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो खुदा से नाराज हो गया कि जब लोगों ने तौबा की, खुदा ने माफ़ कर दिया, तो उसने कहा मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था तू ये करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं चाहता था कि वो लोग बच जाएं, वो चाहता था लोग मारे जाएं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता था। यहां तक कि आप देखें कि जब उसे सोए हुए को उठाया और कहा कि तू कौन है, उसने बताया और फिर कहा कि ये समंदर मेरी वजह से तूफान है। तो अब भी मौका था, क्या करता कि कहता खुदा मैं अपनी गलती मानता हूं, इस तूफान को बंद कर दे, मैं वापस चला जाता हूं। लेकिन उसने अब भी ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सख्त नफरत करता है उन लोगों से जहां खुदा उसको भेज रहा है, वो उस काम से नफरत करता है और यहां तक कि वो मरने को तरजीह दे रहा है। ये
यूना को नहीं पता था कि खुदा ने मछली की ड्यूटी लगाई हुई है। वो तो जान छुड़ा रहा था, मुझे समंदर में फेंक दो, बस ख़त्म, क्योंकि उसको पता था कि ये तूफ़ान मेरी वजह से। और फिर आप कहानी को जानते हैं कि जब उसे समंदर में फेंक दिया गया, तूफ़ान थम गया, और फिर वो मछली के पेट में दुआ करता है और खुदा उसको फिर सहले समंदर पर लाता है, और फिर वापस वो वही काम करता है जिसके लिए खुदा ने पहले हुक्म दिया था। और फिर वो नैनवा में जाकर मुनादी करता है, और वहाँ लोग बादशाह समेत तौबा करते हैं, टाट ओढ़ते हैं, खाकसार हो जाते हैं, अपनी बुरी रविशों से बाज आ जाते हैं। तो खुदा जो उस शहर को बर्बाद करने वाला था उसने नहीं किया है। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये तूफान क्यों बरपा था, क्या किया था, जरा बोले तो, यूना ने क्या किया था? खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहा था। यूं सादा लफ्ज़ों से, खुदा का कलाम ये था कि नैनवा को जा, वहां मुनादी कर कि लोगों के गुनाहों को उन पर ज़ाहिर कर। लेकिन यूना नैनवा को जाने की बजाय किधर जा रहा है? तरसीस को जा रहा है। गोया जो समंदर में तूफान आया वो खुदा के कलाम की खुली नाफरमानी करने की वजह से है। आज मेरे और आपके जिंदगियों में, घरानों के अंदर जो तूफान हैं उन पर गौर करें कि कहीं ये सरीयन खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी करने की वजह से तो नहीं है। जो तूफान थम नहीं रहे, जो तूफान मुसलसल आपकी ज़ाती ज़िंदगी को और ख़ानदानी ज़िंदगी को परेशान कर रहे हैं, गौर करें कि वो खुदा के कलाम की नाफरमानी करने की वजह से हो सकते हैं। लेकिन हम भी यूना की तरह इस तरह लापरवाह हो जाते हैं कि वो खुदा के कलाम की नाफरमानी करके जहाज तबाही के धाने पर है, लेकिन वो उस जहाज की निचली सतह पर जाकर खूब मजे से सो गया है। हैरत है, आप देखें, बंदे ने कभी किसी बंदे की नाफरमानी की हो तो बेचैनी होती है, परेशानी होती है। वह जिंदा खुदा के कलाम की खिलाफ चलकर बंदा मज़े से क्या कर रहा है? सो रहा है। इसका मतलब है कि इसको कोई परवाह नहीं है। आज कितने लोग हैं जो, अक्सर मैंने देखा, लोग रोना धोना बहुत करते हैं जब उनके घरों में तरह तरह के तूफान बरपा होते हैं। तो इस चर्च से भागकर उस चर्च में, इस पासबां से भागकर उस पासबां में, वो उन तूफानों को थमाने के लिए जगह जगह भागते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो 13 आयत हमने पढ़ी, कि उन मलाहों ने जितना ज्यादा कोशिश की कि वो उसको किनारे लगाएं और ये बंदा, खुदा का बंदा, हलाक ना हो, तो लिखा है वो जितनी ज्यादा कोशिश कर रहे थे, क्या हो रहा था? तूफान और
بھی زیادہ معجزہ ہوتا جاتا. یہ آپ اس میں کبھی آپ غور کریں, یہ نارمل طوفان نہیں تھا, کیونکہ جتنی وہ کنارے پہ لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بندے کو ہم سمندر میں نہ پھینکیں, اور جتنی وہ زیادہ کوشش کر رہے تھے اس طوفان سے بچنے کے لیے, لکھا ہے وہ طوفان زیادہ ہو رہا تھا, کیونکہ جس کی وجہ سے طوفان تھا وہ بندہ لاپرواہی سے سو رہا تھا, جس کی وجہ سے پورا جہاز برباد ہونے کے قریب تھا, اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اور جب انہوں نے اپنے اپنے دیوتا کو پکارا, بعد میں کرا ڈال کر اس کے پاس آ گئے, تو کہا بھائی تو بھی اپنے دیوتا کو پکار. اس نے کہا میں بحر و بر کے خالق اور مالک سے کیا کرتا ہوں, ڈرتا ہوں. اے سچ بتاؤ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی طرح ہم کرتے ہیں, کوئی بھی پوچھے جی میں خدا سے بڑا ڈرتی ہوں, بڑا ڈرتا ہوں, یہ بھی یہی کہہ رہا ہے. یہ ڈرتا ہے, بولیں سب, یہ میں بحر و بر کے خالق و مالک سے کیا کرتا ہوں, ڈرتا ہوں. یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور یہی حال ہمارا ہے. ہم بھی کہتے ہیں جی میں خدا سے بڑا ڈرتی ہوں, میں جی خدا سے بڑا ڈرتا ہوں, لیکن کام ہم خدا کی مرضی, خدا کے کلام کے خلاف کرتے جاتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری. ہم مسلسل خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے بڑا ڈرتا ہوں. آج کا کلام میرے لیے, تمام مذہبی رہنماؤں کے لیے ہے کہ اگر کوئی عام انسان یا مذہبی رہنما جو خدا کا کتنا پیارا ہو, اگر وہ خدا کے کلام کے خلاف چلے گا تو اس کی زندگی میں طوفان برپا ہوں گے, اس کے گھرانے میں طوفان برپا ہوں گے جن کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. کسی بھی پاسٹر صاحب کے پاس چلے جائیں, کسی بھی چرچ میں چلے جائیں, وہ طوفان کو روک نہیں سکے گا. جو طوفان خدا نے برپا ہونے دیا ہے وہ صرف خدا ہی روک سکتا ہے. یا پھر آپ کے پاس اس کی کنجی ہے, کی ہے کہ آپ اپنی بغاوت سے کیا کریں, باز آئیں, سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو اور خدا سے کہیں کہ اے خدا میں تیرا باغی ہوں, میں تیری باغی ہوں, میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی ہوں, اس طوفان کو بند کر دے. تو طوفان آپ کی دعا سے کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا. ورنہ آپ پوری دنیا کے مذہبی رہنماؤں کے پاس بھاگے, آپ کے گھر میں, آپ کی زندگی میں جو طوفان برپا ہوا ہے وہ بند نہیں ہوگا. اب جاؤ تجربہ کر کے دیکھ لو, کسی مذہبی رہنما کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ خدا کے پیدا کردہ طوفان کو کیا کر سکے, روک سکے. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ملاحوں نے یہ کوشش کی, لیکن خدا کے کلام میں یہ لفظ اگر آپ دھیانداری سے پڑھیں تو لکھا ہے کہ جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کنارے پر لے جائیں, لیکن لکھا ہے سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزن ہوتا جاتا تھا. ان کے خلاف جو یہ کوشش کر رہے تھے کہ خدا کے پیدا کردہ طوفان کو روکیں, وہ ناکام ہو گئے. یہ ممکن نہیں تھا. آج جیسے میں نے بتایا اس کتاب میں سے بہت سارے اسباق ہیں, لیکن آج
ایک سبق سیکھ کر جائیں، اور وہ یہ ہے کہ آج اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں ایسے طوفان ہیں جو زندگی گزر گئی ہے، بند نہیں ہوتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ادھر بھاگ کر جائیں، ادھر بھاگ کر جائیں، فلاں پاسٹر کے پاس بھاگ کر جائیں، اس پاسٹر کے پاس بھاگ کر جائیں، مجھے معاف کیجئے گا، میں خدا کے خادموں کا انتہائی احترام کرتا ہوں، میری باتوں کا مطلب غلط نہ لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طوفان خدا نے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، خاندان میں برپا ہونے دیا ہے، اس کو کوئی بھی مذہبی رہنما روک نہیں سکتا ہے، اور یہ 100% ایسا ہی ہے۔ آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی مدد آپ دوسروں کی چاہیں گے، خدا کو اگنور کر کے آپ کے یہ طوفان اور جان لیوا ہو جائیں گے، یہ اور تباہی کی طرف آپ کو لے جائیں گے۔ بس آپ کو جاگ کر اپنی نافرمانی کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے، اور خدا کا وہ کام، خدا کا وہ کلام جو آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو کرنا ہے۔ یہ خدا کا کلام تو نازل ہوا اس پر، لیکن یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سمجھ میں نہیں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا اس کام کہ یہ خدا ایسا کیوں کر رہا ہے کہ اسرائیل کے دشمنوں کو مارنے کی بجائے بچا رہا ہے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن خدا کا کلام جو کچھ کہتا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ کام ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں خدا کے کلام پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جبرائیل فرشتہ کس کے پاس آیا؟ یوسف کے پاس آیا، مقدس یوسف کے پاس آیا، اور اس کو ایک کام بتایا۔ یہ کام یوسف کی ذہن سوچ کے بالکل کیا تھا بھائی؟ اور بولے بھائی، یہ یوسف کے ذہن سوچ معاشرتی لحاظ سے یہ بالکل اس کے کیا تھا؟ خلاف تھا۔ زور سے بولیں، کیا تھا؟ خلاف تھا۔ پھر زور سے بولیں، کیا تھا؟ خلاف تھا۔ کہ مریم کو، مقدسہ مریم کو اپنے گھر میں لے جا، اپنی بیوی مریم کو اپنے گھر میں لے جا، یہ خدا کا کلام ہے، لیکن یہ انتہائی مشکل ہے، سمجھ سے بھی باہر۔ لیکن مقدس یوسف خدا کے کلام پر کیا کرتا ہے؟ بولے کیا کرتا ہے؟ بھائی سو تو نہیں گئے، بولے کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ تو آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ اپنا دین ہاتھ اٹھا کے بولے، وہ خدا کے کلام پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ آواز اب بھی نہیں آئی ہے، ذرا زور سے بولیں، وہ خدا کے کلام پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا مجھے لگتا ہے آپ نے نہیں کھایا ہے، یہ کھایا ہے تو پھر آواز زیادہ آنا چاہیے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا کا کلام، یونا پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ یہ کام کہ دشمن بچ جائیں اسے پسند نہیں ہے، وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا، پر یوسف پر خدا کا کلام نازل ہوا فرشتے کے وسیلہ سے۔ یونا پر ڈائریکٹ خدا کا کلام نازل ہوا، یوسف پر فرشتے کے وسیلہ سے کلام نازل ہوا، لیکن فرشتہ خدا یوسف جو ہے وہ خدا کے کلام پر مکمل کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح مقدسہ مریم کے پاس خدا کا کلام فرشتے کے وسیلہ سے نازل ہوا، اور اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا، اور یہ کلام بھی انتہائی مشکل ہے، کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے بتایا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے۔
تو اس نے کہا کہ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، یہ نہیں گویا کہ اس نے خدا کے کلام پر کیا کیا، عمل کیا، لیکن یونا نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا، پورا جہاز خطرے میں ڈال دیا، اور مزے سے میں جب کلام مقدس کو اس میں بار بار پڑھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ کوئی بچہ ہو نا، بچہ تو بچہ بھی اپنے باپ سے لڑ کر یا باپ کی نافرمانی کر کے یا باپ کی بات نہ مانگ کر گھر سے نکلا ہو، کسی خالہ یا ماموں کے گھر میں چلے جائے ایک دو دن، تو وہ بھی لیٹ کے رات کو سوتا ہے، سوچتا ہے کہ یار میں اپنے باپ کے گھر سے جس نے مجھے سنبھالا بڑا کیا تو میں بھاگ آیا ہوں، شاید مجھے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، یا میں واپس جاؤں یا میں معافی مانگوں۔ مصرف بیٹے کو دیکھے کہ جب سب کچھ وہ باپ سے لے کر حصہ چلا گیا، بغاوت کر کے جب مرنے لگا تو تب اس نے بولا کہ چلو میں واپس اپنے باپ کے گھر میں نوکر رہ جاؤں گا۔ تو کچھ اس کو دیکھو، یہ بائبل میں لکھا ہے، لفظ آپ پڑھیں تو وہ سو رہا تھا، پورا جہاز خطرے میں ہے، لوگ پریشان ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تباہ نہ ہو، لیکن یہ بندہ کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مذہبی رہنما ہیں جن کے گھروں میں طوفان ہیں، ذاتی زندگی میں طوفان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خدا کے لوگ کہلاتے ہیں، یہ خدا کا بندہ ہے اور ان کی خاندانی زندگیوں میں طوفان ہے، ذاتی زندگیوں میں طوفان ہے، اور یہ طوفان نہ تھمنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے بھائی؟ سمندر جو ڈگنا جائے یا واپس؟ لیکن یہاں اس ہستی نے یہی فیصلہ کر لیا کہ واپس نہیں جانا، مرنا۔ دیکھو کبھی کبھی ایسے ضدی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے مار دو، کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ باپ کو کہتے ہیں بھائی مار دے مجھے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو ضدی بچے کی طرح۔ آج کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، ہم ضدی بچے کی طرح بالکل اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ آج خدا کا کلام میرے لیے، آپ کے لیے اور مذہبی رہنماؤں کے لیے ہے کہ اگر ان کے گھروں کے اندر طوفان برپا ہے اور تھمتے نہیں ہیں تو آئیں برملا، اپنے گناہ کا اقرار کریں، خدا کے کلام کے خلاف جو آپ بغاوت کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں اور خدا کے حضور التجا کریں، بغیر کسی خادم کے، بغیر کسی مذہبی رہنما کے، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آپ خدا کے حضور دعا مانگیں، وہ طوفان آپ کی دعا سے بند ہو جائے گا۔ میں پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات کا غلط مطلب نہ لینا کہ میں مذہبی رہنماؤں کے پاس جانے سے آپ کو روک رہا ہوں، ہرگز نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں وثوق کے ساتھ، ہوش میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتا نا کہیں ایسے ہی بات کر دی، میں ہوش میں کہہ رہا ہوں کہ جو طوفان خدا نے آپ کی خاندانی زندگی میں، آپ کی ذاتی زندگی میں برپا کیا ہے، آپ کسی بھی مذہبی رہنما کے پاس چلے جائیں وہ دور نہیں ہوگا۔ اس کو دور صرف آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سرنڈر کریں اپنے آپ کو، بغاوت سے باز آئیں
اور خدا کے حضور معافی مانگے اور کہیں کہ اے خدا میں تیرے کلام کے مطابق چلوں گا، پھر یقین مانیں کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ ورنہ آپ بھاگ کر بھی دیکھیں تو زبور 20 کہتا ہے کہ اے خدا میں سمندر سے پار بھی چلا جاؤں تو وہاں بھی کیا ہے؟ تو ہے، ادھر بھی تو ہے، خوابگاہ میری خوابگاہ میں بھی تو ہے، ہر جگہ پہ تو ہے۔ اپنے آپ کو خدا سے نہ چھپائیں، کم سے کم اپنا خیال نہیں ہے تو جہاز میں دوسرے لوگوں کا خیال کریں، اتنی ضد کافی نہیں ہے۔ ضدی بچے کی طرح دوسروں کے لیے مشکل کا باعث نہ بنے۔ خدا را آج اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر گھر کے اندر طوفان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے آپ ہوں جس کی وجہ سے پورا گھر بربادی کے دھانے پر ہے، وہ آپ ہوں۔ تو آج بجائے اس کے کہ کرا ڈالیں، بجائے اس کے کہ آپ تلاش کریں کہ کون ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اس کو بھی پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سویا ہوا ہے۔ اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ میرے گھر کے اندر جو طوفان ہے، جو تھمتا نہیں ہے، وہ میری وجہ سے ہے، خدا کے کلام کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس حکومت کے کیا رہیں؟ تابع رہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ جس چرچ میں آپ جاتے ہیں اس پیشوا کے کیا رہیں؟ تابع رہیں۔ تو بچے اپنے ماں باپ کے کیا رہیں؟ تابع رہیں۔ بیوی اپنے شوہر کے تابع رہے۔ تو یہ موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ نہ گھر میں ماں باپ کے تابع، نہ بیوی شوہر کے تابع، نہ کلیسیا پاسبان کے تابع، اور جس ہم ملک میں رہتے ہیں نہ اس ملک کے تابع، اس آئین کے تابع۔ دیکھو اگر یہ ملک اچھا نہیں تھا تو مجھے خدا پیدا نہیں کرتا ہے، اب اس نے پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے یا مجھے رکھنے کا، تو میں اس ملک کے خلاف کیوں چلوں؟ حکومتیں آتی جاتی ہیں، لیکن بائبل مقدس میں خدا جو لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جو بھی حکومت ہو آپ اس کے کیا رہیں؟ اس کے تابع رہیں، اس سے بغاوت نہ کریں، کیونکہ اس کی بغاوت خدا کی بغاوت ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نہ تو خدا کے ساتھ وفادار ہیں نہ دوسروں کے ساتھ وفادار ہیں۔ خدا کے ساتھ وفاداری کا حکم ہے کہ سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے کس سے محبت رکھ؟ خدا سے۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، تو پھر طوفان برپا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ خدا کا حکم ہے کہ دوسروں سے اپنی مانند محبت رکھ، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر کدورت اور نفرت ہے، جو قریبی رشتے ہیں، میں دور کے رشتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہن کے دل میں کدورت اور نفرت رکھتی ہے، بھائی کے دل میں کدورت اور نفرت رکھتا ہے، بیوی شوہر کے لیے اپنے دل کے اندر کدورت رکھتی ہے، اور شوہر بیوی کے لیے اپنے دل میں کدورت رکھتا ہے۔ تو کیا ان خاندان کے اندر طوفان برپا نہ ہوں گے؟ نہ ہوں گے؟ بتاؤ، ہوں گے۔ جو اس کا حل کیا ہے؟ دو حل ہیں۔ ایک حل وہ جو یونا نے کیا کہ مجھے پکڑ کر کیا کرو بھائی، میں اپنی ضد سے باز نہیں ہونا، مجھے مار دو یا میں مر جاؤں۔ ایک حل تو یہ ہے جو یہاں ہم نے دیکھا، لیکن اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھے بچوں کی طرح کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ بتائیں مجھے، تاکہ میں اس کلام کو وائنڈ اپ کروں۔ آپ بتائیں، سوچ کے بتائیں۔
اچھا اچھے بچے کی طرح کیا طریقہ ہے؟ وہ کوئی کلام سننے کے بعد سمجھ نہیں آئی کہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کو سمندر میں نہ پھینکا جائے اور طوفان بند ہو جائے؟ تو کوئی طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ کہ اپنے بغاوت اپنے گناہ سے توبہ کریں اور کہیں کہ خدا جو تو کہتا ہے میں وہ کروں گا، تو طوفان کیا ہو جائے گا؟ یہ خام خام مرنا جے ہے بھائی۔ تو آئیں آج کلام مقدس کے مطابق ہر گھر، میں یقین مانے میں بہت دکھی ہوتا ہوں کبھی کبھی، میں لوگوں میں وزٹ جب کرتا ہوں، ہر گھر میں کوئی نئی کہانی ہے، ہر گھر میں کوئی نئی کہانی ہے، پریشانیاں، کسی کو مالی، کسی کی ازدواجی زندگی میں مسئلے، طلاقوں تک نوبت اور دیگر طرح سے مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ اور آج افسوس یہ ہے کہ ہم ان مسئلوں کے حل کے لیے اسپیشلسٹ مذہبی رہنما ڈھونڈتے ہماری ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کا ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، فلاں پادری صاحب کے پاس چلے جاؤ، آپ کا یہ مسئلہ ہے، ادھر پادری صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو طوفان ہیں، آپ پوری فیملی بیٹھیں اور سچائی کے ساتھ آپ کے گھر میں سے ہی کوئی ہے جو باغی ہے، آپ کے گھر کے اندر ہی کوئی ہے جو خدا کے کلام کی کلم کلا خلاف ورزی کر رہی ہے یا کر رہا ہے، آپ کے خاندان کے اندر ہی کوئی ہے جو باغی ہے۔ تو آسان سا طریقہ ہے، کسی مذہبی رہنما کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گناہ کو کیا کریں؟ تسلیم کر لیں، اور جہاں خدا جو کچھ آپ کو کہتا ہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، آپ وہی کریں، تو وہ تلاتم، وہ زور کا طوفان کیا ہو جائے گا؟ تھم جائے گا۔ اور یہی خدا آج آپ کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہے، ورنہ آپ بھاگتے رہیں، جو طوفان ہماری زندگیوں میں برپا ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوں گے۔ آپ کسی بھی اسپیشلسٹ پادری کے پاس چلے جائیں، اس کو خدا کے جو پیدا کردہ طوفان ہے اس کو تھمانے کی طاقت اس میں نہیں ہے۔ لہذا آج اچھے بچوں کی طرح اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ طوفان میری وجہ سے ہے، کسی کی وجہ سے تو ہے، تو آج بیٹھیں، کرا ڈالنے کی نوبت نہ آئے۔ ہمیں پتہ ہے، اس کو بھی پتہ تھا کہ طوفان کس کی وجہ سے، کہتا ہے یہ طوفان میری وجہ سے۔ کوئی ہے آج اپنے خاندان کے ساتھ مل کر وہ کہے کہ یہ میرے گھر میں جو طوفان ہے وہ میری وجہ سے ہے، اور اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور سرنڈر کرتی ہوں، میں سرنڈر کرتی ہوں اور تیرے کلام کے مطابق آج سے زندگی بسر کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ شانتی ہو جائے گی اچانک، بغیر کسی مذہبی رہنما کے، بغیر بھاگ دوڑ کے، بغیر ادھر ادھر بھاگنے کے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کیا ہو گیا ہے؟ سکون ہو گیا ہے، آپ کی زندگی کے اندر سکون ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو خدا سے بغاوت سے باز نہیں آئیں گے تو آپ بھاگ کر دیکھ لیں، ٹکٹ لے کر جہاز میں بھی بیٹھ جائیں، آپ آگے نہیں جا سکیں گے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ خدا سے بھاگ کر کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا
तूफानों को थमाने के लिए इधर उधर ना भागें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ बांध कर, वक्त को ज़ाया ना करें। खुदा का तूफ़ान भेजने का हरगज़ मतलब नहीं था कि वो मला मारे जाएं, वो जहाज़ बर्बाद हो जाए। उस तूफ़ान का एक ही मकसद था कि एक बंदा जो बगावत कर रहा है उस फ्लाइट को क्या किया जाए, रोका जाए, और वो खुदा ने उसको रोक दिया। आज मेरे और आपके घर में अगर सुकून नहीं है, जिंदगी में सुकून नहीं है, तो कोई है बागी। कुर्रे के बगैर आज अपने गुनाह को कबूल करें और फिर आप देखेंगे एकदम सब कुछ साकम हो जाएगा। आमीन। हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। अपने लब खोलें और दुआ मांगें। अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में उलझे हुए हैं तरह तरह के तूफ़ान, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में तरह तरह के तूफ़ान हैं, तो आज मान लें, कहें कि खुदा मेरी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरी हठधर्मी, मेरी ज़िद तेरे कलाम के ख़िलाफ़ चलने से, और मैं अपने आप को तेरे हुजूर सरेंडर करता हूँ ताकि तूफ़ान थम जाए। अपना दाहिना हाथ ऊपर करें, सब बच्चे बड़े अपना दाहिना हाथ ऊपर करके अपने लब खोलें, बोलें, चिल्लाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब हाजरा अपने बेटे के लिए रो रही थी, पानी नहीं था, और जब वो चिल्लाई तो खुदा ने चश्मा फूट निकला। आप भी रोएं, खुदा के हुजूर इल्तिजा करें, ताकि आज जो तूफान मौजज़न हैं वो बंद हो जाए। अपने लब खोलें, शर्माएं नहीं। आए हम सब खड़े हो जाएं, अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, और अपने पाँव पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, और आज खुदा के हुजूर इल्तिजा करें। सब बहनें, भाई, बेटियां, बेटे नाफरमानी ना करें, अपने हाथ ऊपर उठाएं, अपने हाथ ऊपर उठाकर खुदा के हुजूर इल्तिजा करें कि शायद आप ही हैं जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद होने के करीब है, आप ही हैं जिसकी वजह से तूफान थमता नहीं, शायद आप ही हैं जिसकी वजह से तूफान बढ़ता जा रहा है। तो कहें कि खुदा मुझ पर रहम कर, मैं तेरा बागी हूँ, मैं तेरे कलाम के खिलाफ चल रहा हूँ। पुकारें, हाथ उठाकर खुदा को पुकारें, बुलंद आवाज से पुकारें, आप खुदा को पुकारें। खुदा ने ये मौका दिया है कि आपके तूफान, खानदान, आपकी जिंदगी के थम जाएं। ऐ जिंदा और पाक खुदा बाप तेरे हुजूर आते और आज मिन्नत करते हैं। ऐ जिंदा पाक खुदा, मैं मिन्नत करता कि खुदा बाप तू अपने पाक रूह की कुव्वत और कुदरत के वसीला से इन तमाम लोगों की जिंदगियों में काम कर, और ख़ास तौर पर इनकी ज़ाती ज़िंदगी में, ख़ानदान के अंदर जिसके सबब से तूफ़ान है, ऐ खुदा बाप आज बरमला उसे, ऐ खुदा बाप तौफीक इनायत फरमा कि तेरे हुजूर चिल्लाए और अपने गुनाह का इकरार करे और कहे कि खुदा आज के बाद मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलूंगा ताकि तूफान अभी इसी वक्त बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।